बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी कासमी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 जनवरी सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग। अहम खबरें पहले आपके सामने रखी, तफसील और तज्जिया उसमें बड़ी अहम चीज़ें। इमरान खान से मुलाकातों का अडयाला के बाहर कल बड़ा दिन है, मुलाकातें भी हैं और वीडियो लिंक पेशी पर आज अदालत में मामला चैलेंज भी हो चुका है। 8 फरवरी के हवाले से शटर डाउन हड़ताल, तहरीक इंसाफ का एक और प्लान और मौलाना फजल रहमान पिंडी GHQ जलसा लॉन्ग मार्च में बदलने का मामला। और सुहेल अफरीदी ने आज एस्टेब्लिशमेंट कोर कमांडर्स को बड़ी मुश्किल में डाला, गरजते हुए 24 रुकनी कमेटी के डेथ वारंट का मामला बताया क्या मामला है। और बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान वाले हालात बिल्कुल बने हुए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की आज शीरी मज़ारी से मुलाकात भी हुई और DGISI फैज़ हमीद के भाई को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म। क्या ISI ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली? बदमाश हाथी मानने को तैयार नहीं। और खारजा पॉलिसी और मईशत पर बड़ी खतरनाक खबरें। ड्रैगन और हाथी की दोस्ती, अमरीकी कैंप में जाने का, व्हाइट हाउस लंच का बिल आ गया, ये नुकसान क्या है तफसील से बताता हूँ। अडयाला के बाहर पहले मुलाकातें हैं खान की बहनों की और वकला की फहरिस्त जमा हुई है। कल का दिन हस्बे मामूल पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। ये 6 वकला जो मिलेंगे उनके नामों की फहरिस्त तो आई है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये दावा करी है कि इमरान खान से मुलाकात 8 फरवरी तक हम नहीं होने देंगे। अब जाहिर है उसमें जो सबसे बड़ी वजह, एक खैबर पख्तूनख्वा में वादी तीरा ऑपरेशन, तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने अब तस्लीम किया, और दूसरा इसराइल का बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत के इमरान खान का बयान उस पर आया, अवामी मामला तो क्या हालात होंगे। हालांकि इस वक्त इन्हें ये पता है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज को अपने पहलू में बिठा के दस्तखत करवाए और ये नहीं मानते कि हम जा रहे हैं, हम ग़ज़ा पहुँच रहे हैं, तो ये मामला तो खुफिया नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो वहाँ इन्हें बुलाकर सारी दुनिया के कैमरे इकट्ठे करवा के वहाँ का फ़ोटो सेशन करवा के बताएगा ये देखें जी पहुँच गए हैं यहाँ। ये मगरब के यही इदारे इनके फुटेजेस पूरी दुनिया के सामने रखे और उसके बाद के जो हालात हैं वो भी आपके पास आते जाएंगे। कवरेज तो अभी भी हो रही है। ये दावे इनके आपके सामने, जिस तरह आपको पता है भी कह रहे हैं ना कि 2030 तक इक़्तिदार में रहेंगे फील्ड मार्शल, ये 2030 की बात करें, यहाँ चंद महीने आगे मुश्किल तरीन नज़र आ रहे हैं। देखें जो हालात मैं आपको बता रहा हूँ और आगे चल के उसकी सबूत भी देता हूँ, दलाइल भी देता हूँ, ये आपको अंदाज़ा होगा। जो खैबर पख्तूनख्वा में आज सुहेल अफरीदी ने इन्हें तू तकार करके रगड़ा लगाया, और ये सुहेल अफरीदी नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की आवाज़ है। इन खतरों की निशानदेही आपको करते हैं बार बार, उसकी ये सबूत और दलाइल हैं ताकि इन्हें ये बात समझ आए। ये जो ऑपरेशन वादी तीरा में हो रहा है ये कोई छोटा मामला नहीं है। 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ मशरकी पाकिस्तान, तो उस वक्त जो बुनियाद थी वो ऑपरेशन सर्च लाइट बना। वरना बांग्लादेश में मशरकी पाकिस्तान की लदगी से पहले 1958 से मार्शल लॉ लगा हुआ था, यानी 13 साल से मुल्क में फौजी हुक्मरानी मौजूद थी और सियासी हकूक, आइनी हकूक ये सब खत्म हो चुके थे। लेकिन अलहदगी की वजह इंतखाबात और ऑपरेशन बने। अब आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें तो यहाँ 2024 के इमरान खान के इंतखाबात छीने गए और अब ये ऑपरेशन जारी हैं। तो जो सलूक मशरकी पाकिस्तान से किया जा रहा था वही सलूक खैबर पख्तूनख्वा से हो रहा है या बलोचिस्तान से भी हो रहा है। ये जो मुआशी हालात हैं वो बिल्कुल इस वक्त 1971 में हम पहुंचे हुए हैं और मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान के मामला बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको आगे चल के सबूत देता हूँ, क्योंकि जब आप देखें कि फौजी आमिर जनरल जया खान था तो उस वक्त अमेरिका की खारजा पॉलिसी भी यही थी। रिचर्ड निक्सन का फेवरेट जनरल था, हेनरी किसिंजर का करीबी दोस्त था जनरल जया खान। सोवियत यूनियन के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल था, चीन से खुफिया रास्तों के पुल बना रहा, जैसे आज ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ है। यानी कोई चीज़ भी तब्दील नहीं हुई, मंजरनामा वही है। फ़र्क सिर्फ सोशल मीडिया नहीं था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं थे और शेख मुजीब की मकबूलियत सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में थी, यहाँ पूरे पाकिस्तान में खान की तरह नहीं थी। भारत उस वक्त भी तैयार बैठा हुआ था, आज भी बैठा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ अलबत्ता ताल्लुकात इस हद पर नहीं थे जो आज हैं। इसीलिए सुहेल अफरीदी इस तकरीर को अगर आप गौर से सुने तो उसने इन्हें कहा है कि तुम्हारी जिद, तुम्हारा मसला क्या है, हल की तरफ क्यों नहीं आते। हम तो तनकीद करते हैं, साथ हल दे देते हैं। आप 12 जमात पास प्रेस रिलीज कर देते हैं, पता नहीं कौन लोग आपको मशवरे दे रहे हैं, बेवकूफ़ लोग। हमारे हालात तो ये हैं कि रात को दहशतगर्द आते हैं, खाना खाते हैं, सुबह सिक्योरिटी फोर्स वाले आते हैं बंदूकें लेके, खाना क्यों खिलाया। दहशतगर्द भी बंदूकें लेके आते हैं, आप भी आ जाते हैं। जो प्रेस रिलीज इन्होंने अभी की वो खतरनाक मामला क्यों बना कि 24 रुकनी कमेटी से हुकूमत ने जबर और जोर के जरिए इनसे दस्तखत करवाई। अब वो इन्होंने जारी कर दी, यानी डेथ वारंट इनके बता दिए कालाधन तंजीमों को। ये सूबाई हुकूमत के खिलाफ वीडियोस बनाने के लिए, नकल मकानी के लिए सुहेल अफरीदी के गाँव से खासतौर पर बयानात लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका क्या नतीजा निकला, कालाधन तंजीमों के सामने लोग खड़े कर दिए। इन्हें इस्तेमाल करके इन्होंने एक तीर से 2 शिकार की कोशिश की कि मामला सूबाई हुकूमत पे डाल देंगे, ऑपरेशन की मुखालफत वालों को बोलने नहीं देंगे। लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो जिरगे में लोग इनके साथ बैठ जाते हैं अब वो भी इनसे अलग हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम IGFC और कोर कमांडर समेत किसी अमन जिरगे में इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ कोई ज़बानी बातचीत नहीं होगी, आइंदा जो कुछ होगा लिखत पढ़त से ही करेंगे।
کیونکہ اس علاقے کے اب حالات اگر دیکھیں نا وادی عتیرہ کے، وہاں برف باری کی وجہ سے انسان تو کیا پرندے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردی اس وقت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ صوبائی حکومت گرائیں، سہیل آفریدی کو گرائیں، جس طرح مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا، وہ یہ پختونوں کا خون جو کہ پانی سے سستا سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 14,000 آپریشن ہوئے، 22 بڑے فوجی آپریشن، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہی بات سہیل آفریدی نے کی کہ تمام سیاسی جماعتیں عمائدین بٹھا کے ہم اعلامیے پر دستخط کرتے ہیں، یہ پیچھے سے جا کے زبردستی سہیل آفریدی کے گاؤں سے جبری انخلا شروع کروا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ نفرت جو ہے وہ تحریک انصاف یا سہیل آفریدی کی طرف نہیں جائے گی، یہ تو ان کی طرف جا رہی ہے براہ راست، کیونکہ پختونخوا کے لوگ تو جانتے ہیں کہ خان جیسے ان کی وکالت کر رہا تھا، آپریشن نہیں رکوا سکا عمران خان بھی۔ دیکھیں 2001 سے جو آپریشن شروع ہوئے وہ آپریشن نہیں روکے جا سکتے تھے۔ یہ مخالفت جو نظریے کی ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، کیونکہ ان کے پاس مسلح فوج تو نہیں ہے جو یہ روک سکیں، یہ تو عدالتوں میں مقدمات لڑ سکتے ہیں، اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں، عوام میں بات کر سکتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے پہلے دن سے لا تعلقی کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر اس پہ جان نچھاور کر ہے، جو کام علی امین گنڈا پور نہیں کر سکا۔ جس طرح شیخ مجیب کے اوپر اس وقت مشرقی پاکستان کے لوگ جان دے رہے تھے، آج یہاں پر بھی یہی حالات ہیں، کیونکہ یہ وہ ISF کے نوجوان تحریک انصاف کی اس وقت سیاسی قلعے کی جان بنے ہوئے ہیں۔ یہ سہیل آفریدی، شفیع جان، مینا آفریدی، شاہد خٹک، خرم ذیشان، یہ اس تحریک کو بچانے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کے چل رہے ہیں۔ عوام ان کے ساتھ اسی وجہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے، یہ گورنر راج لگانا یا سہیل آفریدی کو نائل کرنا، یہ اسی لیے ناممکن ہوا کہ عوام کی اتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے۔ ابھی ان کی جان ضرور خطرے میں، ابھی دیکھیں 8 فروری سے پہلے خدا نخواستہ مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی واردات کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ان سب لوگوں کو اپنی حفاظت پر انتظام کرنا چاہیے، باقی تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے حوالے ہے سب کچھ۔ یہ جو ISF کے نوجوان ہیں، میں نے دیکھ رہا ہوں یہ جس طرح خان کے نظریے پر موجود ہے، خان کی بہنوں کے ساتھ ہیں، یہ سارے یکجہتی کی جان مارے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر بھی وہ نوجوان امجد خان اپنے لڑکوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے۔ برطانیہ میں بھی وہ معاذ ملک، وہاں ISF کا صدر ہائی کمیشن کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی 6 ہفتوں سے مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں۔ شدید ترین وہاں مخالفت ہے اس کی، وہاں پہ لوگ آپ کو پتہ ہے پرانے لوگ نہ خود شرکت کرتے ہیں نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو پاکستانی تو جو وہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ ہر منگل کو لازمی جایا کریں، جہاں تک میری آواز پہنچے، یہ خوف کے بت توڑیں۔ ابھی جو شہزاد اکبر کے ساتھ جو برطانیہ میں وہ دیکھیں، اس میں انہوں نے 4 لوگ پکڑ لیے ہیں، مزے کی بات ہے۔ یہ 4تھا انہوں نے بھی پکڑا ہے نا، لوئس ریگن نامی 25 سالہ، اس نے تو بتایا کہ ہم کس طرح باقاعدہ ریکی کرتے تھے، گروپ بنا کے حملے کرتے تھے، پیسے لے کے کام کرتے، کرائے کی بندوقیں ہیں۔ اب ان کے مالکان کے نام 13 فروری کو سامنے آئیں گے، جس کے بعد چیخیں پنڈی اسلام آباد سے آپ کو نظر آئیں گی۔ 13 فروری تک ظاہر اسے خریدنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن مشکل لگ رہا ہے مجھے تو۔ اب واٹس ایپ میں جو 4تھا بندہ تھا مین جو ان کو لایا نامعلوم، وہ معلوم ہو جائے گا۔ تو پاکستانیوں نے تو دیکھے ویسے بھی ٹرانس نیشنل ڈپریشن کے حوالے سے انفرادی سطح پر بھی اب مقدمات درج کروانے شروع کر دیے ہیں۔ اسی لیے اب ان چیزوں کو بھول کے 8 فروری پر فوکس کریں، جس کا تحریک انصاف نے پہیا جام شٹر ڈاؤن کا ہڑتال ہے ایک طرف، اور دوسری طرف 8 فروری کو بسنت جو منائی، یعنی 804 کی پتنگیں۔ سلمان اکرم راجہ نے جو آج اعلان کیا کہ خان کے نام کی پتنگیں اڑائیں، خان کے نام کی تصویروں کی پتنگیں اڑائیں، جن کے پاس تصویریں نہ وہ مار کر سے ہی 804 لکھ لیں۔ خیر یہ بات میں کہہ رہا ہوں، سلمان اکرم راجہ نے نہیں کی۔ 8 فروری کے الیکشن پہ بار کا جی سمجھوتا نہیں ہوگا، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ مان جے نظام، اگلا دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اسی پہ بات ہوگی۔ تحریک تحفظ آئین میں اب جو سب سے بڑی کامیابی مولانا فضل الرحمان کی، ایک طرف تو تحریک تحفظ آئین اپنی کمیٹیاں بنا کے پورے ملک میں پھیلا رہی ہے، محمود اچکزئی کا فیصلہ، اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان نے کام کیا ہے، یہ پنڈی کے اندر جلسے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب پنڈی کے اندر جلسہ آپ کو پتہ ہے GSQ پنڈی میں، اڈیالہ جیل پنڈی میں ہے، اتنی بڑی تعداد میں اگر اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے اور یوم سیاہ مناتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کیونکہ مولانا قرآن شریعت کے معاملات پہ بھی کھڑے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، لاقانونیت پہ بھی انہوں نے کارکنوں کو تیار رہ کے یہ جلسے کا کہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس میں تحریک انصاف شرکت کر گئی تو یہ لانگ مارچ بن جائے گا، کیونکہ پنڈی ہے۔ اب پنڈی میں 144 دفعہ بھی لگی ہوئی ہے، 6، 7، 8 کو پنجاب بسنت کا بھی اعلان ہے۔ اب تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو جائے گا بہت بڑا، اگر یہ جلسہ مولانا کینسل نہیں کرتے تو پھر کام بچ جائے گا۔ یہ تو فی الحال گانے ہی بین کر سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ 3 سے 6 سال سزا، نک دا کوکا اندازہ کریں، لاؤڈ سپیکر پہ پابندی۔ وجہ یہ کہ یہ سب کچھ کر کے تو دیکھ چکے ہیں، اور ابھی تک نامراد ہے کہ لوگ ایک قیدی کے ساتھ غلامی قبول نہیں کرتے۔ تو پنجاب حکومت اور ان کے قانون یہ کسی کام کے نہیں آ رہے، یہ اس وجہ سے صرف اپنے آپ کو بدترین ممالک میں شامل ہو رہے ہیں، شمالی کوریا، میانمار، ترکی، برکینا فاسو۔ وہاں مارشل لا پلس جیسے انسانی حقوق کو دبا کے اپنی رینکنگ، اپنی شہرت، اپنی عزت ساکھ کو تباہ کر رہے ہیں۔ صحافیوں پر، سیاستدانوں پر الیکشن لوٹنا، یہ سارے معاملات جو ہے دیکھیں اس کی سب سے بڑی تباہی کیا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی پیکا ایکٹ لگا، ایک ٹویٹ پر 10 سے 15 سال سزا ایمان مزاری کو،
اب اسی قانون میں ہائی کورٹ کا مستقل جج کا بیٹا شراب کے نشے میں لائسنس ہو کے بغیر 2 بے گناہ لوگوں کو کچل دیتا ہے اور وہ آزاد گھوم رہے ہیں. اور یہ پھر باتیں مریم نواز کا خاوند کیپٹن صفدر کہتا ہے. ذرا غور سے سنیں کہ دل کے پھپھولے وہ کیسے پھوڑتا ہے. وہ شریف خاندان اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے اور وہ موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہے کہ شریف خاندان، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، وہ مریم نواز کے دونوں بھائی کرن ارجن، ان کے نیب سارے کیس معاف کر دیتی، ایک کیس بھی نہیں چھوڑتی. اور کیپٹن صفدر پر 22 سال سے سپریم کورٹ میں منصیرہ کیس میں ذلیل و خوار کرتے ہیں. اور یہ کیپٹن صفدر کے الفاظ ہے کہ جب کسی ریاست میں ایسے معاملات ہو تو ریاست نہیں چل سکتی، جو ہم آپ کو روز کہتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ جنرل رانی کا قانون ہے اور خود کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں، تو یہ بات تو کنفرم ہوتی ہے. ابھی تو دیکھیں یہ بڑی خبر جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ سیکٹر کمانڈر کے حوالے سے پاکستانی قوم کو مار مار کے تھک گئے ہیں، یہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تو اب ہمیں پنجاب پولیس کو دوبارہ تازہ دم کرنا ہوگا. ان کو وکلا کی طرح پلاٹ اور زمینیں دینے کی لالچ تیار کر کے جو مظالم ہم نے آپ سے بھی کروانے ہیں وہ کریں. اب یہ جو مظالم ہیں یہ 78 سال میں کرنے کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے. یہ تو ایک بند کمرے میں 4 لوگ بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستانی بس لاشیں گنتے ہیں، زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، پھر وادی تیرہ جیسے نقل مکانی کے معاملات کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ تو پاکستان میں کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور آپ کے کیا ہے اس کے سامنے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں انہوں نے عوام کی مخالفت کی، دشمنی کی، مثلا تمام رہنماؤں کو لے لیں. حسین شہید سہروردی سے شروع کریں، فیروز نور، نواب اکبر بگٹی، باچا خان سے فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف کسی حد تک، کیونکہ یہ آج بھی حکومت میں سارے کیس بھی معاف ہیں اور یہ ان کے ساتھ ان فیصلوں میں شریک ہے. اب انہیں وکٹم نہیں کہا جا سکتا، یہ تو ان کے مظالم میں شریک ہے. تو اس لیے پاکستان میں ابھی اس وقت سب سے جو مقبول ترین رہنما عمران خان بنے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کے مظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور 3 سال 10 مہینوں میں جو کچھ انہوں نے کیا، مثال کے طور پر خارجہ پالیسی، اس میں کس کو بلاتے ہیں؟ کبھی مصر کو، کبھی ترکی کو، کبھی عرب شاہی حکومتوں کو، کبھی صومالیہ، ایتھوپیا اور میانمار. اب یہ وہ ملک ہیں جہاں یا تو جمہوریت لپیٹ دی گئی یا جمہوری رہنماؤں کو بے گناہ قید کیا گیا. اب سوائے شاہی ممالک کو چھوڑ کے باقی تمام ممالک کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے. جتنے لوگوں سے ملتے ہیں آج وہ مل رہے تھے میانمار کے وزیر خارجہ سے، وہاں کے معاشی حالات دیکھیں. تو جو پاکستان میں کراچی میں آپ کو گول پلازے میں پاکستانی جلتے نظر آئے، وادی تیرہ میں سردی اور برف باری میں مہاجرین نقل مکانی کرتے نظر آ رہے ہیں، یا ان ممالک جن کو آپ کو میں نے بتایا وہاں اسحاق ڈار اور شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں کے حالات اور پاکستان کے حالات آپ اٹھا کے دیں گے بالکل ایک جیسے. بلوچستان میں 15 جنوری کو خاران میں مسلح گروہ نے بینکوں پر قبضہ کیا. 27 جنوری یعنی 12 دن کے بعد ڈی جی ایس پی آر کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی، 12 دن کے بعد، کہ جی ہندوستان کے تعاون سے 20 لوگ وہاں سٹی پولیس اسٹیشن، نیشنل بینک، حبیب بینک پہ قبضہ کر کے 34-35 لاکھ بھی لوٹ گئے، 20 گھنٹے تک قبضہ بھی کر کے بیٹھے رہے. جو آپریشن ہوا وہی آپ کو پتہ ہے، فتنۃ الہندوستان الخوارج وغیرہ وغیرہ، وہ ہوئی 12 دن کے بعد ہی بتا رہے ہیں آپ کو. اب اس میں دیکھیں سب سے بڑا جو معاملہ ہے کہ قومی سانحہ. ابھی قومی سانحہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ غذائی قلت کا. آپ کو پتہ ہے یہ 2 وقت کی روٹی ہے وہ آپ کے لیے کتنا بڑا معاملہ بن چکا ہے. پنجاب میں آٹا نایاب ہوتا جا، آٹے کی قیمت 5,000 سے 6,100 روپیہ فی من ہو چکی ہے، کئی جگہ پہ اس سے زیادہ ہے. اور جو آلو براعظم ایشیا کی سب سے بڑی منڈی پنجاب کی دیپال پور، قصور اور پاک پتن کی بیلٹ تھی، وہاں کسانوں نے کاشت ختم کر دی کیونکہ افغانستان کی تجارت بند ہو گئی ہے. اور وہاں پہ حالت یہ ہے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ بالکل بے بسی کا شکار ہے. چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے دور میں خوشحال تھے، عمران خان کے دور میں ہماری آمدنی بھی زیادہ تھی، پیداوار بھی زیادہ، اور آج ہم بالکل بے بس ہو چکے ہیں. اور یہ ابھی جو 2 صوبے پاکستان کے ہیں، کے پی اور بلوچستان، وہاں آٹے کی فروخت پر پابندی لگا رہے ہیں. اندازہ کریں کہ وہاں آٹا بھیجنے سے انکار کر رہے ہیں. بلوچستان میں آٹے کی قیمت 7,000 روپے فی من پہنچ چکی ہے اور کے پی میں 6,500 تک. ان دونوں صوبوں کے ساتھ جو میں نے 1971 کی بات کی، اسی لیے کہ ان کے ساتھ سلوک وہی کیا جا رہا ہے. NFC ایوارڈ کے تحت 54 ارب روپیہ اس سال کا بھی نہیں دیا جا رہا. جو ماہانہ رقوم ہے اس میں نیٹ ہائیڈل کا ان کا منافع ہے، تیل کی گیس کی رائلٹی ہے، ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص فنڈ نہیں دیتے ان کو. حالانکہ سب سے زیادہ وہاں عوامی شعبوں میں ہنگامی بنیادوں پر پیسے چاہیے، نقل مکانی پہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. اور یہ پھر حالات ان کے معیشت کے نہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں خارجہ پالیسی کی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہاں معیشت کو کس طرح جھٹکا لگ رہا ہے، بہت بڑا جھٹکا. یہ جو وائٹ ہاؤس کا فری لنچ آپ نے دیکھا نا، اس کی قیمت کا بل آ گیا ہے، اور دے کون رہا ہے؟ پاکستانی قوم. ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں یہ گھس گئے امریکہ کے کیمپ میں. اب اس کے نقصانات دیکھیں کہ ہندوستان اس وقت یورپ کے ساتھ مدر آف آل ڈیلز کرنے میں آج کامیاب ہوگا. یورپی یونین کی ٹیم ہندوستان پہنچ گئی. امریکی پالیسیوں کی وجہ سے ہندوستان اور یورپ اکٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ
یہ جو 2 ارب کی آبادی کی سب سے بڑی مارکیٹ کا ہندوستان کو احساس دلا رہے ہیں کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بغیر کسی ٹیکس کے یورپ کے 44 ممالک میں کھل کر تجارت، جو کہ اب $300 ارب سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ بھارت جو ہے بڑے طریقے سے شطرنج کی اپنی مارکیٹ کو استعمال کر رہا ہے ٹیبل پر۔ امریکہ کو چھوڑ کے 44 نئے ممالک میں چلے گئے، اور یورپ اور بھارت کی مارکیٹ جیسے فرانس، کینیڈا، فن لینڈ تو چلے گئے، ادھر برطانیہ بھی جا رہے ہیں، چین، تو دوسری طرف یہ 1.5-2 ارب کی جو بھارت کی مارکیٹ ہے یہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ بن گیا۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اب یورپ میں اس معاہدے سے انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستانی مصنوعات دیکھیں نا، چاول، یہ چمڑا، یہ جتنی بھی ٹیکسٹائل کے معاملے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے ہی یہاں ایک تو 150 یونٹ بند ہو چکے ہیں، زیادہ بلکہ سے، اور اوپر سے بھارت کی آپ کو پتہ ہے فری ٹریڈ سے ان کے اوپر تو کوئی ٹیکس ہی نہیں لگ رہی، وہ ساری کسر نکل جانی ہے، پیچھے رہنا کیا۔ آج تو چین نے جو کیا، چین جس کی ہمالیہ سے اونچی شہد سے میٹھی ہماری دوستی، چین کا صدر شی جی پنگ نریندر مودی کو مبارکباد دیتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، الفاظ سنیں کہ یہ ایک تو ہمسائے ہیں، دوست ہیں اور شراکت دار ہیں۔ وہ اسے اژدہے اور ہاتھی کے رقص سے تشبیہ دے رہا ہے۔ 3800 کلومیٹر کی سرحد ہے چین اور بھارت کی، 6 سال سے کوئی سرحدی جھڑپ نہیں ہوئی۔ اب دونوں کے دورے ہو رہے ہیں، دونوں کی براہ راست پروازیں ہو رہی ہیں، اور وہاں ان کی تجارت و سرمایہ کاری کے نئے دور شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ ادھر جا کے مل کے مفت میں $1 ارب بھی دے کے آ رہے ہیں، اپنی فوجیں بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کیا ہے، بیانیہ نہیں بن رہا، ادھر سوشل میڈیا ان کی بس ایک واٹ لگا دیتے ہیں ان کے بیانیے کی۔ وہ منیف فاروق، راوی حسن، سہیل وڑائچ، یہ جتنے لوگ مدد بیچارے کرتے رہے۔ اس وقت تو سوشل میڈیا پہ بھی قبضہ تحریک انصاف کا مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ٹاپ ٹرینڈز اٹھا کے دیکھیں، اسٹریٹ موومنٹ، خیبر پختونخوا میں عمران خان کی بے گناہ قید پہ، بورڈ آف پیس میں ان کی شمولیت پہ، وادی تیرہ پہ، یہ سارے ٹرینڈ ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ تنخواہ دینے والے منیف فاروق شروع فارغ ہیں۔ اب یہاں اس وقت دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، غزہ کی پرانی ویڈیوز لگا کے اپنی ساکھ بچانے کی کوشش، صحافیوں پر دباؤ ڈالیں جی اس معاہدے کو بہترین معاہدہ قرار دیں۔ کیسے قرار دیں؟ گوبر کو کیسے حلوہ بنایا جائے؟ انہیں کہہ رہے نہیں، آپ ان کو بتائیں، معاشی حالات بتائیں، ہماری مجبوریاں بتائیں، سوشل میڈیا پہ بیانیاں بنائیں۔ وہ ناکام ہو چکا ہے۔ ابھی تو بورڈ آف غزہ پہ ان کی جو سیکٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل سے صحافیوں نے پوچھا، بھئی یہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا جو آپ نے کہا کہ کابینہ کی منظوری سے، تو یہ اجلاس کس دن ہوا بھائی، کہاں ہوا، کتنے لوگ شامل؟ انہوں نے کہا مجھے بتانے کا حکم نہیں، نہ اجلاس ہوا نہ، سب آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ انہیں دیکھیں سمجھانے کی کوشش ہے۔ اب پاکستانیوں کے پاس تو ابھی یہ ہے، یہ 2 ہفتے کا مارجن ہے، اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہ معاملات کہاں تک چلتے ہیں۔ یہ 2030 کی بات کر رہے ہیں، مجھے ان کے 6 مہینے سے پہلے انشاءاللہ لپیٹا ہوا نظر ہے۔ باقی اللہ جانتا ہے کہ ہوگا کیا۔ اللہ سے دعا کریں انہیں عقل آ جائے، پاکستان کی جان چھوڑ دے، پہلے ہی بڑا ظلم ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔